अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लाइव इंटरव्यू सीरीज में मुनीर बातूनी। और आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है मियां मुनीर हंस। और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और मैं इनका तारुफ कराता चलूँ, ये प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गल्फ और मिडल ईस्ट के। इसके साथ साथ ये चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी मिडल ईस्ट हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ मियां मुनीर हंस को। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम। मुनीम साहब अल्लाह ठीक का है? शुक्र। आप खैरियत? थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। आपका बहुत बड़ा फन है कि आपने अपने मसरूफ जिंदगी से टाइम निकाला। सर, स्टार्ट करते हैं हम लोग आपकी लाइफ स्टोरी से कि मियां मुनीर हंस ठीक है। बेसिकली हैं कौन, और कहाँ से ताल्लुक है, और आजकल कहाँ पे मुकीम है और क्या करते हैं। जी मुनीम साहब। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, आ रही है ना? अच्छा, मैंने आप जी जी, ठीक है, आपकी आवाज आवाज़ ठीक बिल्कुल है। ठीक है। मैंने ये सवाल जी पूछा प्लीज। कि आप अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताएं कि आप ये अच्छा प्रेसिडेंट ठीक कैसे है बने, जी। और कैसे, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट से अच्छा लेके यहाँ तक प्रेसिडेंट तक। और आप क्योंकि आप चेयरमैन भी रहे हैं वहाँ के गल्फ और इसके सिटी इसके और मिडल ईस्ट के जो पाकिस्तान की ओवरसीज कम्युनिटी थी। और वहाँ पे आप ओपीएफ जो वहाँ पर था, ओवरसीज फाउंडेशन पाकिस्तान की जो कम्युनिटी थी स्कूलिंग के हवाले से, उसमें भी आप रहे हैं उसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अंदर। तो सारी हमें बताएं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, कि आप एक पाकिस्तानी शहरियत थे और वहाँ से क्या आप कैसे दुबई पहुंचे, और उसके जी बाद बिल्कुल। स्टोरी। जी मुनीम साहब, जैसा आपने जिक्र किया है, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने जो जिक्र किया है, वो शुरू से ही जब अभी मैं स्कूल में पढ़ता था और कॉलेज और सब उसी वक्त जो है पीएसएफ से स्टार्ट लिया। तो वो चलते चलते बस छोटी मोटी जो एक्टिविटी पार्टी के लिए करते रहे। और उसके बाद मैं दुबई आ गया। तो दुबई में फिर यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी की बड़ी मजबूत तंजीम थी उस वक्त। तो उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। तो उसके बाद इत्तेफाक ये हुआ कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो शहीद है, वो दुबई आ गई कोई 98 के आखिर पे। तो फिर उनसे मेरी मुलाकात जो चंद स्टार्ट में लोग हैं उसी वक्त ही हो गई। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं, ज़ाहिर है मेरी पैदाइश तो लाहौर से है। मैं पैदा तो लेकिन हमारा जो ताल्लुक, जी मेरा ख्याल है आवाज का कुछ हो गया था। अभी ठीक है? आ रही है आवाज? तो जब मैं, मनीब साहब आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज नहीं क्यों क्या आ रही? तो जब मैं जी, दुबई मैंने में माइक बंद किया हुआ जी था। अब ठीक है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जब यहाँ पर आ गई, तो उसके साथ उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। और फिर इसी तरह जब वो, आपको पता है उस वक्त वो एक किस्म की जलावतनी की जिंदगी गुजार रही थी। तो स्टार्ट तो वो कोई 1.5-2 साल घर में ही रही। और बहुत कम लोगों से मिलना जुलना होता था जो स्पेशल पाकिस्तान से आते थे या हम लोग यहाँ से थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर मुख्तलिफ जो है, बल्कि हमारे मशवरों पर, जो हम यूई में यहाँ पार्टी के लोग थे, उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू की। तो उनके साथ काम करने का फिर मौका मिला, जो 8.5-9 साल वो दुबई में रही। तो फिर पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट जहां तक बनने की बात है गल्फ मिडल ईस्ट का, तो सबसे पहले मैं एक आम वर्कर के तौर पर काम करता रहा। फिर मैं पीपल्स पार्टी यूई का प्रेसिडेंट बना।
اور اسی دوران میں مختلف جو تنظیمیں یہاں پر تھی، جو فورم تھے، ان میں بھی میں ایک نمایاں پوزیشنوں میں حصہ لیتا رہا، جن میں یہاں پر یونائٹڈ فورم ہے جس میں ساری پارٹیاں، اس کا میں پریزیڈنٹ رہا۔ اسی طرح جب اے آر ڈی تھی، الائنس فار ریسٹوریشن ڈیموکریسی، جو نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے مجھے بنایا، وہ میں یو ای کا اس کا پریزیڈنٹ رہا، جس میں سب پارٹیاں تھی اپوزیشن کی۔ اور اسی طرح اوورسیز جو پیپلز پارٹی ہے، اس کا بھی میں ہیومن رائٹس کا میں پریزیڈنٹ رہا، اور پنجاب کونسل پاکستان رہا، پنجاب کونسل کا۔ اور اسی طرح یہاں پر مختلف جو پاکستان سینٹر، اس کا میں نے الیکشن ایز اے پریزیڈنٹ لڑا، اور یونائٹڈ فورم کی طرف سے میں اس کا پریزیڈنٹ رہا۔ تو مختلف کی پوزیشنیں بھی آئیں، اور اسی طرح کمیونٹی کے بھی کام کرتے رہے۔ جی منیر صاحب، آپ کی آواز جو ہے نا وہ غائب ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد۔ منیر صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ میرے خیال سے کوئی انٹرنیٹ ایشو ہو گیا ہے منیر صاحب کی طرف، میں بھی ان کو نہیں سن پا رہا، تو میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اس پہ آن لائن لوں۔ اور جب تک میں بتاتا چلوں، منیر صاحب جو ہے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ اور گلف کنٹریز کے۔ اس کے علاوہ وہ چیئرمین ہیں پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کے مڈل ایسٹ کے۔ اور آج اس کے حوالے سے، اوورسیز کے حوالے سے، میں نے ان سے کچھ سوالات بھی کرنے ہیں کہ جو مشکلات پیش ہیں، مشکلات کا سامنا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، مڈل ایسٹ کے اور گلف کنٹریز کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے دوستوں کو جو پرابلم ہو رہی ہے۔ ہم، میں ایک بار ٹرائی کر لوں منیر صاحب سے دوبارہ۔ جی، منیر صاحب، منیر صاحب دوبارہ آ گئے۔ السلام علیکم منیر صاحب، ویلکم بیک۔ میرے جی خیال سے کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا تھا۔ جی، چلے کوئی بات نہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جب کام کرنے کا موقع ملا، تو بے شمار یہاں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، وہ یہاں دبئی میں ہوتی تھی، چاہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہو، یا کسی طرح بھی پارلیمنٹیرین جو پیپلز پارٹی کے تھے، سینیٹر، ایم این اے، ایم پی اے، وہ سب بھی یہاں ہی میٹنگ کرنی ہوتی تھی، کیونکہ محترمہ کی مجبوری تھی، وہ پاکستان جا نہیں سکتی تھی، جنرل مشرف کا دور تھا، اور یا وہ کبھی یو کے چلی جاتی تھی، لندن وغیرہ، ادروائز وہ گھر ان کا دبئی میں تھا۔ تو میں بھی بے شمار جو میٹنگ جتنی بھی ہوتی تھی، ان کا میں بھی ایک حصہ ہوتا تھا، بی بی مجھے اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے ان کے قریب رہ کر ان کے ساتھ کام کیا۔ اور پھر میں ایک دو واقعہ ضرور شیئر کروں گا کہ جب کئی سالوں کے بعد محترمہ نے واپس جانا تھا، تو جنرل مشرف سے جب ان کی میٹنگ وغیرہ، مذاکرات شروع ہو گئے اور بات چیت شروع ہو گئی، تو اسی کے نتیجے میں، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ واپس آئیں۔ جنرل مشرف اور اس کی ٹیم چاہتی تھی کہ بے نظیر بھٹو جو ہے رہیں تو دبئی میں ہی، لیکن پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دیں۔
جو کہ मोहतरमा ने मानने से इनकार किया, और फिर वो पाकिस्तान जाने का उन्होंने फैसला किया। तो जब फैसला किया, वो डेट अनाउंस करनी थी, तो जो कोई 5 और 6 लोग उनके साथ थे, उन्होंने घर में जिनको बुलाया, उनमें मैं भी था, पाकिस्तान से 2-3 थे, जिनमें फरूक नाइक साहब जो है वो भी थे। और उस वक्त भी हमारे सामने जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से जो पार्टी लीडर है उन्होंने अनाउंस करनी थी। जब उनको मोहतरमा ने कहना था कि आप अब अनाउंस करें कि कहाँ मैंने लैंड करना है और कौन सी डेट को करना है। तो हमारे सामने कई फोन आए जो मोहतरमा को धमकी अमेज भी आए, और उनको कोशिश की गई रोकने की कि आप डेट अनाउंस ना करें, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पाकिस्तानी अवाम के साथ ही रहना है। तो लिहाजा उन्होंने कुछ टाइम के बाद उसी वक्त डेट अनाउंस की। और फिर जब उन्होंने पाकिस्तान जाना था, तो एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी पीपल्स पार्टी यूई की तरफ से, हम सब साथियों ने मिलकर, तो जिसमें आसिफ जरदारी साहब भी दुबई आ चुके थे, और सब इकट्ठे थे, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो जरदारी भी उनके साथ थी। तो उस वक्त भी उनको रोकने की कोशिश की, और जनरल मुशर्रफ और इनके कई करीबी साथी जो जनरल थे, वो उनको कहते रहे कि आप अभी भी चेंज करें फैसला, आपको पाकिस्तान में आएंगी तो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो वही उन्होंने कहा कि मैं अब हर सूरत में पाकिस्तान आऊंगी। और नेक्स्ट डे जब वो पाकिस्तान आना था, तो ये दुबई में, एक तो मैं आपसे शेयर करूं कि यहाँ पर क्योंकि कुछ गल्फ कंट्रीज के कानूनी जो तकाजे हैं थोड़े मुख्तलिफ है पाकिस्तान से, और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने जाने से पहले एक दिन जो प्रेसिडेंट यूई है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, उनसे मुलाकात की। और एक दिन जो है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो प्राइम मिनिस्टर और दुबई के रूलर हैं, उनसे मुलाकात की। और जब उन्होंने जाना था तो एमिरेट्स हिल जहां पर उनका घर है, कोई मेरा ख्याल है 25-30 किलोमीटर फासला एयरपोर्ट से। तो ये दुबई की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि उनके घर से लेकर जो हम पार्टी के साथी थे, एक बड़े सैकड़ों गाड़ियों के जुलूस की सूरत में एयरपोर्ट में उनके साथ आए, और पुलिस का स्क्वाड था और सिक्योरिटी एजेंसियों का जो उनको रूट लगाकर लेकर आई। तो एयरपोर्ट पे जब गए तो मेरे लिए ये बड़ा एहसास था कि जो मेरे साथ लोग थे, जो मुख्तलिफ ममालिक के हमारे पार्टी अहदेदारान थे, जो मेरी पहले जो 3 गाड़ियां थी मोहतरमा पीछे, सिर्फ वही लोग जो है मोहतरमा के साथ जो वीआईपी लॉन्ज में भी वही थे, और वहां से ही वो साथ रहे, और बाकी सारे लोग जो दूसरी साइड से थे। और बीबी के साथ बिलावल साहब, आसफा भुट्टो, बख्तावर जरदारी साहब भी वीआईपी लॉन्ज में कोई 1-1.5 घंटा उनके साथ रहे। और जब पाकिस्तान आई तो वही कराची में जब लैंड किया, तो वही हुआ कि जिसका कहा जाता था कि आपको मार दिया जाएगा आप पाकिस्तान ना आए, तो वो जो जुलूस था, जो कारसाज का वाकया आपको याद होगा, जिसमें हमारे जो सैकड़ों साथी जो जख्मी हो गए और सैकड़ों की तादाद में जो शहीद कर दिए गए, तो मैं भी उस वक्त उनके साथ था। तो ये एक ऐसा मंजर था जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे मनाजर आते हैं कि जो दुनिया सामने चीखों पुकार हो रही है, और सैकड़ों लोग शहीद हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं। तो शुरू में तो मोहतरमा को जब निकाला और सामने एक घर में ले गए, और कुछ वक्फे के बाद उनको बिलावल हाउस में ले जाया गया, लेकिन जो शुरू में एम्बुलेंस आने से पहले हम लोगों ने खुद अपने साथियों की जो बॉडीज है उनको उठाया, जो जख्मी थे, जो शहीद हो चुके थे। और फिर वो मोहतरमा को जब नेक्स्ट डेज, ये जो लोग पीपल्स पार्टी और कहते हैं जियो भुट्टो और भुट्टो फैमिली से प्यार करते हैं, ये ऐसे नहीं है। ये असल में ये वाहद लीडर है पाकिस्तान में दुनिया भर के से, कि जो पहले अवाम के लिए खुद कुर्बानियां देते हैं, फिर लोगों को साथ इसलिए उनके आते हैं कि जब उनको नेक्स्ट डे उन्होंने फैसला किया कि मैंने जितने भी जख्मी उनको जाके अस्पताल में देखना है, उनके घरों में जाना है, और इसी तरह जो शहीद हो चुके हैं उनसे भी जाकर मिलना है, उनके घरों में, उनकी फैमिली से। तो सारी एजेंसियों के मना करने के बावजूद मोहतरमा शहीद ने सबके घरों में गई, जख्मियों की इयादत की। लेकिन ये पहली दफा मंजर हमने देखा कि जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं या जख्मी पड़े हैं, तो उनकी माएँ और उनकी फैमिली कह रही हैं कि मोहतरमा आप सही हैं,
تو سمجھے کہ ہم بھی صحیح ہیں، آپ ہم بھی آپ پہ قربان ہونے کو تیار ہیں. تو یہ صرف بھٹو خاندان کے جو ہے نا یہ حصے میں آتی ہے چیز، اور کسی کے لیے کبھی کوئی ایسے منظر ہم نے نہیں دیکھے. تو پھر بی بی شہید جب آپ کو پتا ہے پھر واپس ان کو دبئی آنا پڑا، وہ 10-15 دن کے لیے پھر وہ واپس گئی اور ان کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ سے جو زیادتیاں ہوتی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جس طرح، بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان کے لیے جس نے ایک ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو، اور ایک اسلامی بلاک جو بنایا جس میں یہ گلف کنٹریز اور عرب ممالک سارے جو بھٹو صاحب کی ایک قسم کی قیادت میں کام کر رہے تھے، اور پاکستان ایٹمی قوت بنا، تو اس شخص کو جو ہے پھانسی پر چڑھا دیا گیا. اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو جو پاکستان کو جنہوں نے سیکورٹی کے لیے جس طرح بھٹو صاحب نے کام کیا، اسی طرح انہوں نے بھی میزائل ٹیکنالوجی لے کر آئی اور ان کو بھی قتل کر دیا گیا. تو یہ پیپلز پارٹی کی ایک لمبی داستان ہے، چاہے وہ بیگم نصرت بھٹو ہو، چاہے آصف زرداری ہو، کہ جس کو ایک پاکستان کی تاریخ میں اسے نیلسن منڈیلا کے نام سے جاننے لگ گئے لوگ، جب وہ 8.5-9 سال تک ایک لمبا عرصہ جیل میں رہے، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ان کو جیل میں رکھا. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کیس چلتے رہے، پروپوگنڈا ہوتا رہا، مختلف الزامات لگتے رہے، اور آخر میں ان کو باعزت بری وہ سب کیسوں میں ہوتے گئے. تو یہ پاکستان میں ہمیشہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ اسی طرح لوگوں کو دباتی ہے، لوگوں کو وہ لیڈرشپ کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے جو جمہوریت کے لیے کام کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا، اور آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ مل کر ہم چلیں. پاکستان کی فوج جو ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہے. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اور ڈیموکریٹک پارٹیاں اور سیاستدان سب کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے مل کر کام کریں گے تو وہی جو سب سے اچھا ہوگا. میں ایک واقعہ اور آپ سے شیئر کروں کہ محترمہ بینظیر بھٹو جب دبئی میں ہی تھیں تو آصف زرداری صاحب ایک لمبا عرصہ جیل میں رہا ہونے کے بعد پہلی دفعہ جب دبئی آئے تو میں نے بھی جو ہمارے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کو ریسیو کیا ہم نے ایئرپورٹ سے اور گھر میں گئے. تو یہ ایک بڑا واقعہ تھا. جب وہ واپس گئے تو ان کے ساتھ بھی لاہور میں وہی ہوا. ان کو بھی کوشش کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جو پہلے تو ویلکم کرنا چاہتے تھے لیکن بڑا ہی سخت سلوک اور سب کارکنوں کو بھی ڈنڈے برسائے گئے. تو پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے کہ شروع سے لے کر جدوجہد کی تاریخ ہے، تو وہی کر رہے ہیں. ابھی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح آپ جانتے ہیں تو اس وقت بلاول بھٹو جو ایک ابھی پڑھ رہے تھے دبئی کے اندر ہی، تو محترمہ لیکن ان کو مختلف اپنے ساتھ ایونٹ میں لے کر آتی تھی، اور ایک قسم کی اس کی سیاسی تربیت شروع ہو چکی تھی. اور اسی طرح بختاور بھٹو بھی کہیں کہیں ساتھ آتی تھی. تو جب محترمہ کی شہادت ہوئی تو آصف زرداری صاحب نے ملک کو سنبھالا. انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. جب پاکستانی عوام جو پورے اور خصوصاً سندھ کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مشتعل تھے، لیکن آصف زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، پاکستان ہے تو سب ہے. اسی طرح بلاول بھٹو نے بھی جمہوریت بہترین انتقام ہے کہہ کر پاکستانی عوام کو دلاسا دیا اور ان کو کہا کہ ہم نے اسی طرح انتقام لینا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو دوبارہ لانا ہے، اسی کو زندہ رکھنا ہے اور پاکستان کے لیے کام کرتے رہنا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان میں مشکل دور تھا ایک بہت بڑا، تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا دہشت گردی کے خلاف، تو صرف بلاول بھٹو ایک ایسا شخص تھا جو دہشت گردوں کو للکارتا تھا، جو بات کرتا تھا ان کے خلاف. اور پاکستان میں جہاں بھی کبھی ضرورت پڑی ہے کسی بھی طرح پاکستان کے کسی ایشو پر وہ ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ اور سب کے ساتھ پیپلز پارٹی نے بیٹھ کر پاکستان کو مشکلات سے نکالا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کی ایک لمبی تاریخ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں بیان کرتے ہوئے. تو میں نے مختصر آپ کو جو بات کی ہے. تو اسی طرح میں بھی اس جدوجہد میں جو ایک پیپلز پارٹی سب عام لوگوں کو جو ہے موقع دیتی آگے آنے کا، اسی طرح میں بھی ایک عام فیملی سے ایک شخص کو پیپلز پارٹی نے ایک بڑی پہچان دی. اللہ کا کرم، جب پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی 2008 میں تو سب سے پہلے میں چیئرمین مجھے بنا دیا گیا. ایجوکیشن اور ویلفیئر دو جو سیکشن تھے یو ای میں، ایمبیسی اور کونسلیٹ میں ان کا چیئرمین تھا.
تو اس کے تھوڑی سی میں بات کروں گا کہ میں نے اس ٹائم دبئی میں، یو ای میں اور عرب کنٹریز میں کچھ پراپرٹی کی وجہ سے کرائسس آئے، لوگوں کی جاب چلی گئی، اور مختلف بزنس مین جو وہ بھی بڑے ڈسٹرب ہوئے. تو اللہ کے کرم سے میں نے وہ موقع ملا مجھے کام کرنے کا. تو میں نے اس میں ہفتے میں جو سب دن ہوتے تھے، ایک دن میں جیل وزٹ کرتا تھا کہیں نہ کہیں، یو ای کے کسی شہر میں، دبئی، شارجہ، ابو دھبی، راس الخیمہ ہے، فجیرہ ہے، عجمان ہے یہاں پر. تو میں قیدیوں کے دیکھتا تھا مسائل، اور ہم نے جتنے اس ٹائم قیدی تھے ان کو جو لیگل جو ہم نے پرووائڈ کیے وکلا کہ جو ان کی مدد کر سکے، اسی طرح جو لوگوں کے تھوڑے تھوڑے جرمانے تھے ان کو ہم نے خود اپنے پاس سے پے کر کے ان کو رہا کروایا اور ان کو واپس بھجوایا، ان کو ٹکٹ وغیرہ دے کر. اور جن کے خواتین تھی کچھ جو کسی ایشو کی وجہ سے وہ بھی قید تھی، ان کی مدد کی. اور 150 کے قریب قیدی جو ہے 6 مہینے کے اندر اندر ان کو رہا کروا کر پاکستان بھجوایا. اور اسی طرح سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ ایجوکیشن کا تھا. تو یو ای میں جو 8 پاکستانی اسکول ہیں ان کو میں دیکھتا تھا کونسلیٹ کے ساتھ مل کر، کیونکہ ویلفیئر کونسلر جو تھے دونوں دبئی اور ابو دھبی ایمبیسی میں وہ میرے ساتھ سیکرٹریز ایز اے کام کر رہے تھے. تو کونسل جنرل اس میں ممبر تھا اور ڈپٹی ہیڈ مشن اس میں ممبر تھا. اور کمیونٹی کے کچھ یہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ مل کے ایک پاکستان ایجوکیشن اور ویلفیئر کونسل بنی جس کا میں چیئرمین تھا. اور اس میں سب سے بڑا جو رول تھا، یہاں پر میں ایک نام ضرور لوں گا، ان میں عبدالستار پردیسی صاحب ہیں جو بڑے مخیر حضرات ہیں. انہوں نے بہت زیادہ اس میں فنڈز بھی فراہم کیے اور پاکستانیوں کی مدد کی. تو جو ایجوکیشن کے سلسلے میں جو بچے اسکولوں کی فیس نہیں دے سکتے تھے ان کو ہم نے سب پرنسپل کو کہا کہ یہ ان کی فیس کے لیے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا. تو میں ہفتے میں ایک دن کونسلیٹ میں بیٹھتا تھا کھلی کچہری لگا کر کہ جو بھی اپلیکیشن آئی ہوتی تھی ان کو دیکھتا تھا. اور زیادہ جو ہے نا بچوں کی فیسوں کی ہوتی تھی اس میں ہم نے 6 مہینے یا 1 سال کا وہ چیک بنا کے اسکول کے نام کا دے دیتے تھے تاکہ کوئی بھی بچے پڑھنے سے محروم نہ رہیں. تو وہ تقریباً ہم نے 1.2 ملین درہم جو ہے اس پہ خرچ کیا جو لوگوں کی فلاح و بہبود پر اور ایجوکیشن پر. تو اسی طرح اور بھی کمیونٹی کے جو ایشو ہوتے تھے ان کو میں دیکھتا رہا اپنے دوستوں کے. اور اس وقت جو امبیسڈر تھے خورشید جنیجو، ان کا بڑا تعاون رہا میرے ساتھ، بڑے اچھے انسان ہیں، ابھی ایم این اے ہے پاکستان میں. تو ان کے تعاون سے اور کونسلیٹ کے اور یہ جو کچھ دوست تھے ساتھی بزنس کمیونٹی کے ان کی مدد سے مجھے کام کرنے کا بڑا موقع ملا یو ای کی کمیونٹی میں اسپیشلی. اسی طرح یونائٹڈ فورم جو یہاں پر ہے جس میں مختلف لوگ ہمارے ساتھی جو یہاں پر کمیونٹی کے لیے کام کرتے تھے، ان کے لیے میں 2-3 ان کے بھی نام لوں گا. جو پہلے اس کے پریزیڈنٹ بنے عبدالنبی بنگش جن کا تعلق اے این پی سے تھا اور ہے وہ سینیٹر بعد میں بن گئے، اور بعد میں اس کا میں پریزیڈنٹ بنا پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے. اس کے بعد چودھری نور الحسن تنویر جو مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے گلف کے، وہ اس کے پریزیڈنٹ بنے، ابھی ایم این اے بہاول پور آپ کے شہر سے. تو یہ ایک جب پیپلز پارٹی، میں آپ کو خوبصورتی اصل میں بتاؤں یہاں کی کمیونٹی کی، کہ جب پاکستان میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور مختلف پارٹیوں کے آپس میں بہت اختلافات تھے، لیکن یہاں پر ہم یونائٹڈ فورم کی شکل میں ہم اکٹھے کام کرتے تھے. ہم اپنی پارٹی کے لیے کام کرتے تھے، سب اپنی ایکٹیویٹیز کرتے تھے، لیکن جہاں پر کوئی پاکستان کے مشترکہ پروگرام ہوتے تھے جیسے 14 اگست 23 مارچ یا کوئی ایسی پرسنالٹی آتی تھی پاکستان سے نیوٹرل، تو وہ ہم سب مل کر یونائٹڈ فورم کی طرف سے ہم کام کرتے تھے تاکہ ان کو ویلکم کیا جا سکے. اسی طرح جو یو ای کے نیشنل ڈیز ہوتے تھے ان کو بھی ہم اسی یونائٹڈ فورم سے زیادہ تر سیلیبریٹ کرتے تھے. تو یہ ایک کمیونٹی کے لیے بڑی اچھی بات تھی، یہاں پر بڑے آپس میں مل جل کر چلنے والے لوگ ہیں. اسی طرح میں بعد میں مجھے پرائم منسٹر نے جو او پی ایف میں بنا دیا ممبر بورڈ آف گورنر 2012 میں، تو ادھر مجھے کام کرنے کا موقع ملا. جو پاکستان کے اندر جو او پی ایف آپ جانتے ہیں، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، جو دنیا بھر میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا یہ اسی کے تھرو ہی ساری پالیسیاں بنتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کو سہولتیں دی جاتی ہیں. تو اس میں ہاؤسنگ سکیم ہے مختلف. جب میں ممبر بنا بورڈ کا
تو پہلی میٹنگ میں جب میں نے دیکھا کہ یہاں تو بہت کام کرنے والے ہیں جو کئی سالوں سے لوگوں کو پلاٹ دیے ہوئے ہیں، ان کی انسٹالمنٹ لے لی گئی ہیں لیکن ابھی تک ڈیلیور نہیں ہوئے، تو ہم نے مل کر بڑا اس میں کام کیا، جو پہلے ہی 6 مہینوں میں ہم نے تقریباً 500 اور 500 کر کے 1000 پلاٹ جو ہے اسلام آباد جو ہوسٹنگ اسکیم ہے راول پنڈی میں لوگوں کو ان کے کاغذات دیے، ان کو قبضے دیے۔ اسی طرح لاہور میں جو اسکیم ہے شوکت خانم کے ساتھ، اس میں بڑا کام کرنے والا تو اس میں کیا، اور جو او پی ایف کے اسکول اور کالج ہیں کوئی 35 کے قریب، ان میں بھی کام کیا بڑا۔ اور اسپیشلی میں جو کرتا تھا جس میں میری کوشش ہوتی تھی کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے ڈائریکٹ ایشو ہیں جو ایئرپورٹس ہیں ان پہ جو ان کے ساتھ رویہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، تو میں نے اس وقت لاہور ایئرپورٹ بھی وزٹ کیا، اسلام آباد بھی وزٹ کیا، اور مختلف ایئرپورٹ پاکستان کے تقریباً 5 ایئرپورٹ پہ میں وزٹ کیا، اور میں نے وہاں پر جو او پی ایف کے علاوہ جو ہمارا وہاں پر سٹاف تھا، اس کے علاوہ جتنی بھی پاکستان کی چاہے کوئی ایجنسیوں تھی یا کسٹم تھا، ایف آئی اے تھی، اسپیشل برانچ تھی یا کوئی اور ایجنسی تھی، سب سے بریفنگ لے کر وہ بورڈ میں پیش کی اور اس کو ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی۔ تو او پی ایف نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو ہمارے ساتھ سیکٹری اوورسیز اور ایم ڈی تھے ندیم اشرف، بڑے اچھے انسان، انہوں نے بھی بڑا اس میں تعاون کیا، اور جو بورڈ پورا تھا، جو سیکٹری فارن افیئر تھے اس ٹائم، وہ بھی بورڈ کے ممبر تھے اعزاز چودھری، انہوں نے بھی بڑا اس میں تعاون کیا، اور بورڈ کے جو ممبران تھے ہم 8 اوورسیز سے، سب کا ایک بڑا آپس میں اتفاق تھا، جس وجہ سے ہم نے کافی کوشش کی، لیکن اتنے بگڑے ہوئے معاملات تھے جو کئی سالوں سے حسین اسکیم کے اور باقی ایشو، تو اس کو پوری طرح حل کرنا جو بڑا مشکل کام تھا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ بہت حد تک اس کو ہم نے کر دیا۔ اسی طرح کویت کے جو پرانے رکے ہوئے تھے کیس، جو جب کویت کا ایشو ہوا تھا تو لوگوں کے مسائل ہو گئے، ان کو ان کے کیس جو ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے، تو وہ بھی کافی سارے کیس ہم نے نپٹائے ایم ڈی کو کہہ کر کہ تاکہ یہ جو لوگ جن کے نقصانات ہوئے ان کو پورا کیا جائے۔ تو اسی طرح او پی ایف جو ہے اس کو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب ابھی کرونا ہے اور اتنے مشکل حالات ہیں تو اس کو ذرا بہتر رول میں آنا چاہیے، جو کہ آج بدقسمتی سے نہیں ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جیسے اوپر ہو رہا ہے ویسے ہی یہ باقی اوورسیز منسٹری اور اداروں میں بھی ہو رہا ہے۔ اس میں میں بات کروں گا، آپ کچھ اور اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد، تو میں آخری بات کروں کہ اس کے بعد مجھے یہ ممبر بورڈ آف گورنر جب 3 سال رہا تو میں کوئی 1 سال پھر پارٹی کے لیے کام کرتا رہا، تو پھر مجھے جو ہے پارٹی نے پیپلز پارٹی گلف کا پریزیڈنٹ بنا دیا، تو وہ میں نے کوئی 1.5 سال کام کیا، لیکن اس وقت باقی تنظیمیں نہیں بن سکی کیونکہ ہماری اوورسیز تنظیم جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو پھر مجھے اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئی 1.5 سال پہلے جو ہے بنایا پریزیڈنٹ گلف پاکستان پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ، اور الحمدللہ میں نے جب سے پریزیڈنٹ بنا ہوں 1.5 سال کے اندر میں نے پورے گلف کے ممالک جو ہے سب میں پارٹی کی تنظیمیں کمپلیٹ کی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو پارٹی کے پرانے جیالے ہیں، سینئر کارکن تھے، لیکن تنظیمیں نہ ہونا کی وجہ سے کام کرنے کا ان کو پراپر موقع نہیں مل رہا تھا، تو جتنے بھی ممالک ہیں ان میں تنظیمیں بنائی ہیں، پھر بہت سارے ونگز بنائے ہیں گلف پیپلز پارٹی کے، جس میں بزنس فورم ہے، کلچرل فورم ہے، منورٹیز ونگ ہے، خواتین ونگ ہے گلف کا، اسی طرح علماء مشائخ ونگ ہے، اور سب جو ونگز ہیں وہ بنا کر تاکہ اور بھی پاکستان کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہ کام کریں اوورسیز میں رہتے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ پاکستان سے زیادہ ان کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے، تو یہ ہر وقت پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، اور اسپیشلی پاکستانی جمہوریت میں آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو جلا وطن ہو کر 8.5-9 سال ان کو دبئی رہنا پڑا، پھر میاں نواز شریف کو سعودی عرب میں 7-8 سال رہنا پڑا، تو یہ اسی وجہ سے یہ جو ہے باہر کی ایکٹیویٹیز سب لوگوں کو باہر آنا پڑتا ہے، اور بے شمار جو باقی بھی لیڈرشپ ہوتی آتی ہے، تو پاکستان کے لیے باہر رہتے ہوئے اصل میں ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ بہت جی اچھی منیم صاحب۔ بات ہوئی آپ سے، بہت اچھی بات ہوئی منیر صاحب آپ کے ساتھ۔ اب میں سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کچھ، جیسا کہ جی آپ پلیز۔ چیئرمین ہیں اوورسیز کمیونٹی پاکستان کے،
تو جی سوال میرا یہ ہے، جو ایسے لوگ جو کہ اسٹک ہیں یو اے ای میں، دبئی میں اور مختلف گلف کنٹریز میں، ان کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جو کووڈ جی 19 کی ایک وجہ سے تو اسٹک؟ جی منیم صاحب، ایک تو پہلی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ایک جیسے حالات ہیں. جیسا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان، یو ای ہو، گلف کنٹریز ہو، مڈل ایسٹ یا یورپ ہو، امریکہ، سب جگہ پہ یہ جب کرونا آیا ہے تو پوری دنیا میں اس وبا سے حالات جو ہے خراب ہو گئے. اور لیکن جہاں پر لیڈرشپ اچھی ہوتی ہے وہ اس پہ زیادہ بہتر کام کرتی ہے. جہاں پر لیڈرشپ صحیح فیصلے نہیں لے سکتی وہاں پر اس پہ خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو میں یو ای کی بات کروں گا کہ یو ای میں ایک تو جب کرونا شروع ہوا تو انہوں نے یو ای لیڈرشپ جو ہے، میں ان کو بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فوری فیصلے کرتے ہیں. ان کی جو پالیسیاں ہیں ان میں فیصلہ لینے کی قوت زیادہ ہے. انہوں نے فوری طور پر لاک ڈاؤن کر دیا پورے ملک کو، اور پہلے آدھے دن کا کیا، پھر 24 آور لاک ڈاؤن کر دیا. اور اس لاک ڈاؤن میں انہوں نے لوگوں کو سہولتیں دی، جن کو راشن چاہیے وہ پہنچایا، جن کو باقی کوئی ضرورت ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے، کسی چیز کی، وہ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے ممکن بنائی کہ ان کو وہاں پہنچائی جائے. اس کے بعد جب تھوڑے حالات بہتر ہوئے تو پھر انہوں نے مخصوص جو علاقے ہیں ان کو، جہاں پر زیادہ کیس آئے تھے، ان کو لاک ڈاؤن کیا. لیکن وہاں پر اپنی ذمہ داری سے سب جو لوگوں کی مدد کی اور ان کو ہر طرح کی سہولتیں دی گئی. اسی طرح پاکستانی جو ہے کمیونٹی، یہاں کی ایک بڑی کمیونٹی ہے جو 16 لاکھ سے زیادہ پاکستانی یو ای کے اندر ہے. اسی طرح گلف کنٹریز میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے پاکستانی ہیں کوئی 60% کے قریب جو ہیں وہ گلف کنٹریز، مڈل ایسٹ کے اندر ہے. تو یہاں کی سچویشن ذرا دنیا سے تھوڑی مختلف اس لیے تھی کہ جن ممالک کی حکومتوں نے بہتر کام کیا وہاں پر لوگوں کو سہولتیں مل گئیں. ظاہر مشکلات تو ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی جو جاب چلی گئی، ظاہر ہے جب کام بند ہو گئے، کمپنی جس میں 10 لوگ ہیں انہوں نے 5 رکھے، جن کو 100 لوگ ہیں انہوں نے 25 کر دیے. تو باقی لوگ جو ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ کچھ عرصے کے لیے آپ واپس چلے جائیں، پھر آپ آ جائیں. تو جو لوگ جانے والوں کی تعداد، ایک تو یو ای سے پہلے کیونکہ ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے تو ہر مہینے ہزاروں کی تعداد میں پاکستان جاتے اور آتے ہیں، جو چھٹی کے سلسلے میں یا گھر والوں کو ملنے یا اپنے بزنس کے سلسلے میں جاتے ہیں. تو وہی لوگ جب ایک جمع ہونے شروع ہو گئے تو وہ لاکھوں میں چلے گئے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے تو رجسٹریشن کرائی یہاں پر کہ ہم جو ہے واپس جانا چاہتے ہیں. تو اس میں جو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیسے ان کی مدد کی، یہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہم نے کوشش کی کہ جو بھی ہو سکتا ہے ممکن جس حد تک ہم ان کو راشن پہنچائیں، ہم ان کی کسی طرح مدد کر سکتے ہیں کریں. اور باقی جو یہاں پر بڑی اچھی کمیونٹی ہے پاکستانی، جو مخیر لوگ ہیں اور مختلف پارٹیاں، انہوں نے بھی کام کیا اس میں. اور پاکستانی کونسلیٹ نے بھی جو مخیر حضرات کے تعاون سے راشن جو مختلف جگہوں پر پہنچایا، انہوں نے ایک آن لائن سروس جو ہے دی کہ آپ یہاں پر ہمیں بتائیں تو آپ کو راشن پہنچائیں. لیکن اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ کسی صورت بھی وہ ممکن نہیں ہے کہ سب کوئی وہ چیزیں پہنچتے لوگ پرابلم میں رہے. اور سب سے بڑا جو پرابلم آیا کہ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں، گورنمنٹ پاکستان جو میں سمجھتا ہوں اس سارے معاملے میں جو 2-3 ادارے ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، جن میں اوورسیز منسٹری ہے، فارن منسٹری ہے اور وزیر ہوا بازی جو ہیں، یہ تینوں کا جو رول کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. یہ فیصلے بہتر نہیں کر سکے کہ فلیٹس ایک آئی ہے تو 4 دن نہیں آئی، اب ایک میں کتنے جائیں گے جب آپ کے لاکھوں لوگ جمع ہیں. یہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں زر مبادلہ بھیجتے ہیں، پاکستان کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں ایک جذبے کے تحت، کیونکہ ان کا اپنا ملک ہے اور یہ اس سے محبت کرتے ہیں. جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آیا تو اوورسیز پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر آگے آئے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے، خان صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی فنڈ ریزنگ کے لیے استعمال کرتے تھے اوورسیز پاکستانیوں کو، اب بھی انہوں نے کرونا میں یہ نہیں کیا کہ ان کی کو مدد کی جائے. اوورسیز پاکستانی کو پیسے نہیں مانگتے تھے، وہ مدد یہ مانگتے تھے کہ ان کو واپس جانے کے لیے فلیٹس زیادہ بھیجی جائیں، ان کی اس سلسلے میں مدد کی جائے. لیکن
गवर्नमेंट पाकिस्तान है कि हमारे पास क्वारंटीन करने के लिए इंतजामात नहीं है। इस तरह के बहाने करके तो पाकिस्तानी यहाँ पर रुलना शुरू हो गए और बड़ी मुश्किल मतलब पेश आई लोगों को। तो जहां तक कौंसलेट का तल्लक है, एम्बेसी का, उन्होंने कोशिश की कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों की मदद कर सके, लेकिन फ्लैट्स तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भेजनी थी, तो उसी वजह से वो काम मतलब होना था। लेकिन अब जो है मैं समझता हूं कि थोड़ी सी बेहतरी आई है। और फिर जिन लोगों की जॉब की वजह से उनके रहने के इशू हो गए, यूं गवर्नमेंट ने खुद भी उनको कुछ जगह दी कि आप यहाँ पर रहें, उनको खाना पीना देना शुरू कर दिया। और फिर पाकिस्तानी जो बिजनेस लोग मैन लोग हैं वो भी आगे आए, उन्होंने भी कुछ पाकिस्तानियों को जो इस तरह के प्रॉब्लम थे उसमें उनको जगह मुहैया की, और बेशुमार सैकड़ों की तादाद में लोगों को, और उनको राशन भी दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज जरूरत है इस चीज की कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है उनको चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमेशा पाकिस्तान के लिए जिनका दिल धड़कता है, जो हर वक्त तैयार होते हैं पाकिस्तान की मदद करने की, उनका कुछ सोचें और उनके लिए बेहतर इकदाम करें इस मुश्किल वक्त में। क्योंकि अब उन पर मुश्किल वक्त है, ओवरसीज पाकिस्तानियों पर, और इसलिए उनकी मदद की जाए, उनके लिए बेहतर इंतजाम किए जाएं, फ्लैट्स ज्यादा की जाए और उनकी सहूलतों का इंतजाम किया जाए। अच्छा जी, जी मुनीर मुनीम भाई, मैं साहब। आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जी वो ये है कि जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है आजकल, वो है कि फ्लाइट के फेयर्स, कि पीआईए के जो फेयर हैं उन्होंने बढ़ा दिए हैं। और वन साइड टिकट का जो फेयर है इस टाइम, वो डबल साइड से टिकट से भी ज्यादा है। ठीक है। और जी दूसरा एक और चीज, कि अगर कोई शख्स, एक फैमिली यूएई से, गल्फ कंट्रीज से, मिडल ईस्ट कंट्रीज से पाकिस्तान वापस आ रही है कोविड 19 की वजह से, कारोबार नहीं चल जी रहा, जॉब चली गई, वॉट एवर, वो बंदा या फैमिली आता है पाकिस्तान, पहुंचते हैं और उनको 6 से 7 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना है। तो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से उनको कोई फैसिलिटीज नहीं है, उन्होंने होटल में रहना है जिसकी पेमेंट उस फैमिली ने या उस बंदे ने खुद करनी है। पर डे जो फैमिली चार्जेस हैं वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 100 रियाल है, जी एक दिन का चार्जेस। ठीक है। और वो चार्जेस बंदे ने खुद पे करनी है। ऐसी फैमिली या ऐसा बंदा जो वहां से जॉबलेस होके आ रहा है या किसी और वजह से आ रहा है, वो इतना खर्चा कैसे बर्दाश्त करेगा? पहला खर्चा बर्दाश्त करे वो फ्लाइट्स का, कि डबल ट्रिपल, एक होता है ना कि आप चलो 100 का रेट था, आपने 150 कर दिया कि जी कम बंदे आ रहे हैं इस वजह से। अब आपने 200 की बजाय आपने 300 रुपये लेना शुरू कर दिया, यानी कि डबल मुनाफा ले रहे हैं आप लोग एक एक जी एक टिकट के ऊपर। और जब वो एक टिकट अगर परचेज कर भी लेता है किसी से उधार करके, जब वो पाकिस्तान पहुंचता है, फिर यहाँ पे आके उसने पैसे देना है 6 से 7 दिन, 40-50 हजार रुपये उसने खर्चा करना है। तो इस तरह उनके साथ क्यों ज्यादतियां हो रही हैं? उस पर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? जी। एक तो मनीम साहब बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, ये बड़ा इशू रहा पिछले 1.5-2 महीने से सब पाकिस्तानी जो ओवरसीज में है। इसमें पहले तो बड़ी ज्यादती की गई कि जो पीआईए की तरफ से वही क्लास जो रूटीन में होती है कि ये डब्ल्यू है, वाई है, एम है, फलां है, तो वो रेट जो है बहुत ज्यादा, उनके डबल रेट पे टिकटें जो गई। और यहाँ पर कुछ इंतजामात भी ऐसे थे कि लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि हमने तो पैसे देकर टिकटें ली और भी किसी एजेंट को। तो जो इस तरह के वाकयात हुए वो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इस मुश्किल वक्त जो लोग पहले ही प्रॉब्लम है उनको तो और भी टिकटें सस्ती मिलनी चाहिए थी। तो जब इसी तरह शोर बचा और मीडिया ने भी इसमें बड़ा अच्छा रोल अदा किया, आवाज उठाई, तो अब जो है जाके कुछ दिन पहले ये हुआ है कि एक यूई में तो इन्होंने फिक्स कर दिया रेट के जी 1110 की टिकट है पीआईए की इकोनॉमी क्लास की, और इसी तरह बिजनेस क्लास की 1800 कुछ किया है। तो ये एक फिक्स किया है, लेकिन ये बड़े टाइम के बाद किए हैं। पहले सब वैसे ही जो आप कह रहे हैं इसी तरह लोगों ने 1500 से लेकर 3, 3,500, 4,4 हजार तक भी टिकट एक खरीदा है, सिर्फ वापस जाने का एक साइड का। तो इस मुश्किल हालात में मैं समझता हूं कि बड़ी ज्यादती है उनके साथ। चाहिए तो ये था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जैसे ज्यादा फ्लैट्स भेजती, बल्कि हंगामी बुनियादों पर चार्टर करके फ्लैटें भेजती। लेकिन वो कहते ये थे कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर क्वारंटीन करने के लिए इंतजाम नहीं है ज्यादा। तो इसी वजह से जो उन्होंने शुरू किया कि जो जाते थे लोग, उनको जहां पर रखते थे उनसे पैसे चार्ज किए जाते थे। और उसमें भी
جو میڈیا نے بڑا اچھا رول ادا کیا اور کچھ پاکستانی جن کی آواز پہنچتی ہے اوپر انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا. تو اب جو ہے نا یہ شروع ہو گیا ہے کچھ میرا خیال ہے 3-4 دن سے کہ لوگوں کے جس کو اگر ٹمپریچر وغیرہ ہوتا ہے تو اسی کو روکتے ہیں وہاں پر ایئرپورٹ پہ ادروائز جانے دے رہے ہیں کہ آپ لوگ خود جا کے کوارنٹائن ہوں اور اپنا جو آئسولیشن میں جا کر اپنا خیال کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کی زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس وقت تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستانی باہر سے جاتے ہیں, جو شفٹ ہو رہے ہیں, جن کی جاب چلی گئی ہے یا بزنس انہوں نے سمیٹ دیا ہے, ان کو تو اپنا سامان لے کر جانے کی اجازت ہونی چاہیے. اسپیشلی ان کو ایک گاڑی لے جانے کی اجازت ہونی چاہیے جو وہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ مطلب استعمال کر سکے. لیکن یہ الٹا ٹکٹ بھی جو ہے سعودی عرب میں ابھی تک اسی طرح ہے جو آپ نے یہ لیٹر میں دیکھ رہا ہوں, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک بھی زیادتیاں ہوتی ہیں. لیکن دبئی کے اندر کم از کم یہ کچھ 4-5 دنوں سے بہتر ہو گئی ہے چیز, اور ٹکٹوں کی جو فکس انہوں نے پرائس کر دی ہے, اور اس میں یہاں پر جو کونسل جنرل ہے اس نے بھی اناؤنس کیا اور امبیسڈر نے بھی کہ اس سے زیادہ پیسے کوئی بھی ٹکٹ کے نہ دے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی آئی اے اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتی, لیکن کیونکہ سارا انتظامات جو ہے وہ کونسلیٹ اور امبیسی کو دیے گئے ہیں تو وہی اب لوگوں کو ٹکٹ کے بھی پھر وہی بناتے ہیں اور وہی نام ڈالتے ہیں کہ کس نے جانا اور کس نے ابھی نہیں جانا. تو یہ پی آئی اے کا اس میں کوئی رول نہیں ہے, یہ سارا جو گورنمنٹ پاکستان کا رول ہے اور اس کے بعد امبیسی اور کونسلیٹ جتنے بھی ممالک میں ان کا اختیار ہے کہ وہ کیا اس میں کرتے ہیں, منیر کس صاحب طرح لوگوں کو بہتر منیر سہولت دے صاحب اس سکتے میں ہیں. پی آئی اے کا جی منیر صاحب اس میں پی آئی کا رول کیسے نہیں ہے؟ پیسے تو پی آئی اے کے تھرو جا رہے ہیں نا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پی آئی اے کا رول نہیں ہے؟ آبویسلی اس میں کونسلیٹ اور اس میں آپ باقی لوگ انوالو ہوں گے, لیکن پی آئی اے کا بھی تو رول ہے. پی آئی اے کے جی پاس پی آئی اگر اے کا پیسے لے رہے ہیں تو پی آئی اے کو بھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں منیم صاحب, لیکن ایسا ہے کہ پی آئی اے جو ہے نا اس وقت وہ گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی اس کے پاس پورا اختیار ہے. جیسے زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں اور جیسے پرائم منسٹر سے ان کو آرڈر ملتا ہے وہ وہی کر رہے ہیں. اگر پی آئی اے کسی سے زیادتی کر رہی ہے تو وہ گورنمنٹ پاکستان کر رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی آئی اے کی ورنہ کیا ضرورت کہ کسی سے زیادہ چارج کر جائے. اگر گورنمنٹ نہ چاہے پی آئی اے یہ کیسے کیونکہ اب پی آئی اے روٹین کی یہ شیڈول پروازیں نہیں ہے, یہ اسپیشل فلائٹس آ رہی ہیں جو پاکستانی گورنمنٹ بھیجتی ہے. وزیر ہوا بازی اس میں اس کا رول ہے, اور منسٹر اوورسیز زلفی بخاری اور فارن منسٹر جو شاہ محمود قریشی ہیں, یہ تینوں کا رول ہے, اور ان کو پرائم منسٹر سے جو ہدایات ملتی ہیں یہ اسی کے تحت ہی کرتے ہوں گے. تو اس لیے ہمیں پی آئی اے کو اس وقت نہیں, پی آئی اے سے ہمیں بہت شکایات رہی ہیں شروع سے. میں نے ہمیشہ پی آئی اے سے سفر کیا, اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں پی آئی اے سے آیا جایا کرے کیونکہ ہماری اپنی ایئر لائن ہے, ہم نے اس کو فائدہ پہنچانا ہے. لیکن بدقسمتی سے پی آئی اے کے حالات جو ہیں کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکے, بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر گورنمنٹ میں برے حالات رہے ہیں لیکن آج سب سے زیادہ برے ہیں. اور آج یہ ہے کہ پی آئی اے کو پی آئی اے چلا ہی نہیں رہی ہے نا, تو اس وجہ سے میں گورنمنٹ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی جو بڑے محب وطن ہیں ان کی اس مشکل وقت میں مدد کرنی چاہیے. اور گورنمنٹ پاکستان اسپیشلی عمران خان صاحب تو ہمیشہ جو اوورسیز کے لیے چاہے انہوں نے فنڈ ریزنگ شوکت خانم کے لیے کی یا کوئی اور کسی کے لیے کی, تو ان لوگوں نے ان کی مدد کی ہمیشہ. لیکن آج بہت مایوس ہے لوگ اوورسیز پاکستانی سب جو ہیں کہ ہمارا کسی طرح خیال نہیں رکھا جا رہا. تو اس پہ ان کو نظر ثانی کرنا چاہیے کہ یہ اس وقت ضرورت ہے ان کا خیال رکھنے کی. سر بینگ این اپوزیشن آپ لوگوں کا کیا رول ہے ساری اس سچویشن میں؟ کیونکہ آپ ٹھیک ہے آپ اوور پاکستانی کمیونٹی کے ہیڈ ہیں, لیکن آپ لوگ پیپلز پارٹی کے طور میں, آپ سے مراد پیپلز پارٹی ہے, کہ جی پیپلز پارٹی اس ٹائم کیا رول ادا کر رہی ہے ایز این اپوزیشن کہ اس کورونا جیسے حالات میں؟ اور انہیں آبویسلی جب آپ جیسے شخصیات اس جگہوں پہ بیٹھے تو آپ کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوں گے زرداری صاحب سے بھی, بلاول صاحب سے بھی, اور جو آپ کے بڑے ہیڈ ہیں, تو ان کو آپ کیا ان معاملات کے بارے میں انفارم نہیں کر رہے جو وہ آواز نہیں اٹھا رہی آپ کے اسمبلی میں؟ جی پیپلز پارٹی نے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جب کرونا آیا تو ہمیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات آئی تھی
اور پھر اوورسیز کمیٹی ہے ہماری، ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ آپ اور بھی پہلے سے بہتر کام کریں، ذرا اس وقت لوگوں کی مدد کریں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی تنظیمیں مختلف ممالک نے میں انہوں نے سب نے اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے ممالک اپنے اپنے شہروں میں اس پہ کام کیا. لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے، میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا منیم صاحب، کہ اصل میں گورنمنٹ پاکستان جو ہے یہ کنفیوز ہی رہی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شروع سے لے کر، جیسے میں نے بتایا کہ یو ای نے کیسے لاک ڈاؤن کیا اور آج بہت بہتر حالات ہیں. آج صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک انہوں نے کھولا ہوا ہے، اور ابھی بھی رات کو 11 بجے سے صبح 6 بجے تک لاک ڈاؤن ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹیسٹ کرنے کی، زیادہ دن میں ہزاروں کی تعداد میں ٹیسٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کو سہولتیں دی جاتی ہیں. اسی طرح پاکستان میں جو ہے وہ شروع سے ہی کہ لاک ڈاؤن ہونا ہی نہیں چاہیے، کبھی کرفیو نہیں لگنا چاہیے، کبھی لاک ڈاؤن ہو جانا چاہیے. پھر صوبے کیوں کر رہے ہیں؟ اور اب جا کے 2 دن سے شروع ہو گئے ہیں جی لاک ڈاؤن نہ کر کے ہم نے غلطی کی ہے، اب کہتے ہیں ماسک پہنے. پرائم منسٹر صاحب جب خود ماسک نہیں پہنیں گے تو کیسے لوگ اس پر عمل کریں گے؟ تو لہذا جب بے شمار میں تصویروں میں، ویڈیو پہ، میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ خان صاحب بغیر ماسک کے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، آپ اس وقت پرائم منسٹر کا مطلب پورے پاکستانی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو آپ ماسک پہن کے نکلیں گے تو لوگ بھی اس پہ کچھ عمل کریں گے. بلاول بھٹو زرداری کو آپ دیکھیں، جہاں بھی آپ کو ماسک کے بغیر کہیں نظر نہیں آئیں گے. اور میں اس سلسلے میں اسپیشلی جو ہے سندھ گورنمنٹ کی بات کروں گا کہ وہ پہلے، سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پہ جس طرح مراد علی شاہ نے کام کیا، سب سے پہلے انہوں نے کام کرنا شروع کرے. فیڈرل گورنمنٹ تو اس وقت سمجھے کہ سوچ ہی نہیں رہی تھی کہ کرونا نام کی چیز بھی ہے کوئی. انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، اور جس طرح انہوں نے کراچی میں اور سندھ بھر میں لوگوں کو اس وقت مدد کی، اس مشکل وقت میں جب وبا آئی، لوگوں کو راشن دینے کی صورت میں، ان کے ٹیسٹ کرنے کی صورت میں، ان کا خیال رکھنے کی صورت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی ان کو بہت زیادہ خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو کہ جس طرح انہوں نے کام کیا. اور اسی طرح جو سندھ کے ہاسپٹل ہے وہ اس وقت پاکستان میں نہ صرف بلکہ دنیا کے پورے ایشیا میں ایسے ہاسپٹل نہیں ہیں. آپ خود کبھی بھی دیکھیں جو دل کے ہاسپٹل ہے یہ سندھ کے مختلف شہروں میں اب اس طرح کے ہیں کہ جن میں پورے پاکستانی جا کر جہاں پر فری علاج ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ہی باہر سے لوگ جاتے ہیں وہاں پر. تو بہت اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح بلاول بھٹو زرداری اور اپوزیشن نے پہلے دن عمران خان کے لیے، تو جب کرونا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی چیز آئی کہ جب اپوزیشن پوری نے ان کو کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اس مشکل وقت میں، جہاں بھی ضرورت ہے ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے. لیکن وہ انہوں نے اس موقع سر فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. وہ تو پارلیمنٹ میں بھی نہیں جاتے، اور پارلیمنٹ میں ایک دن انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ اجلاس جو آن لائن کیا اور اس میں بھی اپنی تقریر کر کے چلے گئے. یہ ضرورت اختلافات، وقت اختلاف کا نہیں ہے، یہ وقت ہے مل کر بیٹھنے کا اور حکومت اور اپوزیشن کو مل کر چلنے کا، تاکہ اس مشکل وقت میں اپنے جو بھائی ہیں، اپنے جو پاکستانی ہیں، ان کی مدد کی جا سکے. جس میں بہت میں اچھا آپ ایز اے نے بات اوورسیز کی. پاکستانی زیادہ سخت گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ مختلف پارٹیوں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جو اوورسیز پاکستانی مڈل ایسٹ جو ہے کمیونٹی، اس میں بھی، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو میں بات کروں گا ہی، لیکن اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ سب کو اپنی اپنی جگہ پر رول ادا کرنا چاہیے. اس مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں اختلافات سے بالاتر ہو کر رہنا چاہیے اس وقت کہ پاکستان کے لیے کام کرے، تاکہ پاکستان پہلے جو ترقی کرے اور کامیابی حاصل کرے. اچھا، میں آخر میں پروگرام اینڈ کرنے کے دور میں ہوں. میں 2 سوال کروں گا، آپ اس کا ذرا جواب دیجیے گا کہ جی ان 2 سوالوں کا اکٹھے جواب دے دیجیے گا مجھے. میں 2 سوال کر لوں آپ سے. پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے گلف کنٹریز میں اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بھیک مانگنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے ایز اے پاکستانی. ٹھیک ہے، اور کئی اگر آپ فار ایگزامپل آپ ہوٹل میں چلے گئے، جیسے دبئی کا لاک ڈاؤن اوپن ہو گیا، آپ دبئی، آپ کسی ہوٹل میں گئے کھانا کھانے، تو ساتھ آپ کی چیئر پہ آ جائے گا کوئی بندہ، بیٹھ یار مجھے بھی کھانا کھلاتے، میرے پاس گھر میں کچھ اس طرح. یہ سسٹم ہو رہا ہے وہاں پہ. دوسرا کہ آپ لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے صرف پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں، میں پاکستان گورنمنٹ کی بات کروں گا،
کہ وہ کیا ہاؤسنگ اسکیم ان کی ہے، کیا اس کے لیے پیش رفت ہے. اگر فار ایگزامپل میں اوورسیز پاکستانی ہوں اور میں پاکستان کو 20 سال یا 25 سال کے بعد پاکستان واپس آنا ہوں اور شفٹ ہونا چاہتا ہوں ادھر پاکستان واپس، تو میرے لیے کوئی اس طرح کی کیا کوئی اسکیم وغیرہ ہے، ہاؤسنگ اسکیم، اس کے بارے میں بتائیے گا. جی منیب صاحب، ایک تو جو آپ نے یو ای کی بات کی ہے، جس طرح یہ کوئی شک نہیں کہ حالات خراب ہیں، لوگوں کی جاب چلی گئی، لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ گورنمنٹ یو ای جو ہے انہوں نے بھی انتظامات کیے ہیں کہ لوگوں کو جگہ بھی دی ہے، ان کو کھانے پینے ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے پاکستانی کمیونٹی میں جو مخیر لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں اور جو مختلف پارٹیاں ہیں، وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں. لیکن پھر بھی جو اکا دکا واقعات ہوتے ہیں وہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہوٹل میں جا کے تو ایسے ہوتا ہے، وہ باقی لوگوں کے زیادہ ہے. پاکستانی اس میں بہت کم ہے جو اس طرح کی مشکل کا شکار ہے، تو باقی جو کمیونٹی ہے وہ زیادہ ہے. دوسری جو آپ نے بات کی ہے ہاؤسنگ اسکیم کی، تو اس میں کہنا چاہوں گا کہ او پی ایف کے تحت جیسے بہت ساری ہاؤسنگ اسکیم ہے جن کے پہلے بھی اوورسیز پاکستانیوں کو پلاٹ دیے گئے اور اس میں مختلف جو ہے ایزی انسٹالمنٹ پہ دیے گئے. اسلام آباد میں، لاہور میں، وہاں اب لوگ رہ رہے ہیں. لاہور میں رائے روڈ پہ شوکت خانہ کے بالکل پاس او پی ایف کی اسکیم ہے، اور پھر آگے جا کے ایک اور اسکیم جو ابھی جس میں کچھ پلاٹ دیے ہیں، باقی ابھی اور دیے جا رہے ہیں. تو اسی طرح ضرورت ہے اور ایک بڑی ہاؤسنگ اسکیم بنانے کی مختلف شہروں میں، کہ جو پاکستانی باہر سے جاتے ہیں وہ پہلے سے ہی اپنے لیے کو پلاٹ لے سکے جو ان کو آسان انسٹالمنٹ پہ دیا جا سکے. اور پھر ان کو جو اپنے ساتھ جو شفٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی ان کے لیے بات کروں گا کہ ان کو اپنا سامان لانے کی اجازت ہونی چاہیے بغیر کسٹم کے، اور ایک گاڑی جو ہے بہت کم ڈیوٹی پر ان کو لانے کی اجازت ہونی چاہیے. اور اس کرونا میں جو جا رہے ہیں ان کو تو بالکل فری چاہیے کہ وہ جو گاڑی استعمال کر رہے ہیں وہ پاکستان لے جا سکے. تو اسی طرح جو ہے اب بھی اس طرح کی ضرورت ہے. ابھی میں کچھ دن پہلے میری بات بھی ہو رہی تھی وہاں اوورسیز منسٹری میں، اور ایک اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک نئی اسکیم بنائی جا رہی ہے. تو اگر یہ بنتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اس میں اوورسیز پاکستانی کیونکہ جب بھی اسکیم اناؤنس ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر ساری بک جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی فیملیز پاکستان ہوتی ہے یا خود جانا ہے تو وہ پہلے سے پلاٹ لیتے ہیں. دیکھیں یہ جو اوورسیز میں جو بزنس مین ہیں، جو جن کے سیٹ ہے کام، ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں، کہیں بھی وہ پلاٹ لے لیتے ہیں، مہنگا ہو کتنا بھی ہو، کوئی ان کو پرابلم نہیں. لیکن جو عام پاکستانی ہیں جو جاب کرتے ہیں، جو لیبر طبقہ ہے، اس کو اس سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے، جن کی ایک بڑی تعداد جو ہے اسپیشلی مڈل ایسٹ میں آدھے سے زیادہ جو ہے تقریباً 50% جو ہے وہ لیبر کلاس ہے، جو ان کو اس سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنا ایک باعزت طریقے سے گھر جو ہے پہلے سے پلاٹ لے کر تو اس پہ گھر تعمیر کر سکے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے کام، جو کہ کافی سالوں سے نہیں ہوا، اور اب اگر ہوتا ہے یا اس میں ہم بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ ایک نئی ہاؤسنگ اسکیم بنائے مختلف شہروں میں جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو پلاٹ دیے جائے. اور نہ صرف اس سے اوورسیز پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا بلکہ پاکستان کو جو زر مبادلہ آنا ہے، جو پیسے آنے ہیں، اس سے پاکستان پہ بڑے اچھے اثر پڑنے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ ہاؤسنگ اسکیم اناؤنس کی جائے. صحیح، بہت اچھی بات کی آپ نے. باقی میں آخر میں ایک ایک بات اور سوال کہنا کیا ہے. چاہوں گا بریم صاحب آخر پہ، کہ دبئی جو ہے خصوصاً یو ای کی جو پالیسیاں ہمیشہ انہوں نے ایسی بنائی ہیں کہ یہ جس طرح لوگ جا رہے ہیں، لیکن جو اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی، اس میں سب نہیں جا رہا ہے. یہ اگر پاکستانی بھی 16 لاکھ ہے تو 1.5 لاکھ جانا چاہ رہے ہیں، باقی یہاں پر یہ، اور ان میں بھی کیونکہ ابھی ویزے بند ہے، فلیٹ بند ہے. جب ویزے کھلنے ہیں تو یہاں کی کیونکہ باقی دنیا سے یہاں پر زیادہ اچھے حالات ہوتے ہیں، تو لوگوں نے واپس آنا ہے، لوگوں نے پھر یہاں پر کام کرنے ہیں. تو اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے زر مبادلہ کی صورت میں، اور جو پاکستان میں پیسے جاتے ہیں لوگ اپنے گھر کا بھی خیال کرتے ہیں، اپنی فیملی کا بھی، اور پاکستان کی بھی مدد ہوتی ہے اس سے. تو لہذا یوں ہی ایک بیسٹ جگہ دنیا میں سیو اور سکیور. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی کورونا کے بعد بہتر حالات ہونے ہیں تو پھر پاکستانی یہاں پر واپس آئیں گے.
अच्छा, एक हमारे दोस्त उन्होंने कमेंट में सवाल किया आपसे कि बीबी मोहतरमा के बाद यूएई में पीपीपी को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखिए, ज़ाहिर है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी, उनके साथ यहाँ पर यूएई में सब लोगों के बहुत, क्योंकि एक लंबा अरसा रही थी, एक आम जो छोटे से छोटा कारकुन भी उनको डायरेक्ट मिलता था। तो उसके बाद जरदारी साहब क्योंकि जब आए और फौरन ही गवर्नमेंट आ गई। लेकिन जो आपका सवाल है कि पीपल्स पार्टी को किन मुश्किलात का, वो कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी उसी तरह काम कर रही है। और आज क्योंकि ज्यादा जरूरत है ओवरसीज पाकिस्तानियों को काम करने की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पूरे दुनिया भर में पार्टी मुतहद है, मुनज़्ज़म है और बढ़ चढ़कर काम कर रही है। तो मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का हमें साथ देना चाहिए। एक नौजवान लीडर, यंग लीडर जो है पाकिस्तान का, जो हमेशा पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचता है। कभी भी आप देखें, चाहे वो जहां भी पाकिस्तान की जरूरत होती है, तो सबसे मच्योर जो स्टेटमेंट वो बिलावल भुट्टो जरदारी की होती है और हमेशा आगे बढ़कर जो काम करता है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गल्फ कंट्रीज और यूएई में, जाहिर है मोहतरमा शहीद का खला तो पूरा नहीं हो सकता, उसकी कमी रहेगी। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी की सूरत में हम बहुत मुतमईन है कि जो भुट्टो साहब का विजन था, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिस तरह पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ना चाहती थी, इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी भी है जो काम कर रहा है और अपने कारकुनों का ख्याल रखता है, उनको साथ लेकर चल रहा है। और हम भी उसका हर तरह साथ दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका कि आपने मुझे स्पेशल वक्त दिया और बहुत ज़्यादा मैंने आपका टाइम ले लिया। अ, आखिर में जाते जाते कोई एक मैसेज पाकिस्तानी अवाम के लिए, अपने सुनने वालों के लिए, लिसनर्स के लिए, कोई एक प्रोग्राम जो आप देना चाहें, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम। मैं ये कहना चाहूंगा जी आखिर पे कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग सैनिटाइजर यूज करें और कम से कम जरूरत के तहत बाहर निकलें, अपना ख्याल खुद रखें। गवर्नमेंट की पॉलिसियां जो उनकी समझ नहीं आ रही, तो लिहाजा आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपना, अपनी फैमिली का और अपने मुल्क के सब दोस्तों का भी ख्याल कर रहे हैं। इसी तरह जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं, जो कम फ्लैट की वजह से जो मुश्किलात का शिकार है, उनको भी चाहिए कि सब्र करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा और यहाँ की कम्युनिटी भी कर रही है, तो जल्द वो जो जाना चाहते हैं जा सकेंगे और फिर दोबारा काम भी बहाल हो जाएंगे। तो लिहाजा सब्र का और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए रहें, तो अल्लाह ताला करम करने वाला है। तो यही मेरा मैसेज है कि इस मुश्किल वक्त को एक दूसरे का साथ दे। जिन लोगों के पास वसाइल है, वो सफेद पोश लोगों का और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें इस वक्त, ताकि वो भी उसी तरह जिंदा रह सके, अपनी फैमिली का ख्याल रख सके। तो यही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू मुनीब साहब, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। आपने मुझे जब कहा तो मैंने कहा ये यंग जितने हमारे आजकल मीडिया में आए हैं हमारे दोस्त, उनका जरूर, उनको टाइम भी देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया आपसे, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि मैं इस बारे में बात करूंगा, थैलेसीमिया के हवाले से। कि थैलेसीमिया के हवाले से जो, मुनीर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा, मैं थैलेसीमिया के हवाले से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी अब तक आपकी भी एक बार हुकूमत आ चुकी है, 2003-4 के बाद बात कर रहा हूँ, नून लीग की भी आ गई और पीटीआई की भी आ गई। अभी तक थैलेसीमिया के लिए कोई एक बिल पास क्यों नहीं हुआ हमारे किसी भी प्रोविंशियल असेंबली में भी, और हमारे वफाक में भी, फेडरल में भी, दोनों में जो है अभी तक कोई भी बिल पास नहीं हुआ रिगार्डिंग थैलेसीमिया। देखिए, आपने किया है, जरूरत है इस चीज की कि एक तो जो हमारे हॉस्पिटल है उनके बढ़ाया जाए। लोगों ने ज़ाहिर बीमार होना होता है, उनको इलाज मुआवजे की सहूलतें होनी चाहिए। और थैलीसीमिया के लिए स्पेशली जो ज्यादा जरूरत है उस पर काम करने की। और मैं समझता हूं कि सबको, अपोजिशन पार्टियां हो या गवर्नमेंट हो, सबको चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाएं और बिल भी पास करें कि इस पे गवर्नमेंट पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा काम करे। लोग मेरे ख्याल से कि ये किया जाए और सब पार्टियों को मिलकर इस पे
काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका, आपने स्पेशल अपना टाइम निकाला हमारे लिए और आए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ अपने शो का इख्तिताम करेंगे। जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और क्योंकि आप अगर जी अपना ख्याल रखेंगे, आप महफूज रहेंगे, तो आपकी वजह से आपकी घर वाले और आपकी जी फैमिली बिल्कुल महफूज रहेगी। बिल्कुल। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।